अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। कहना गलत नहीं होगा कि कल के जलसे के बाद जो कशीदगी थी सियासत में वो हमें बढ़ती भी नज़र आ रही है और ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ गई है। जो दो फरीक थे या दो मुख्तलिफ सोच के लोग थे, पार्टीज़ थी, वो और आपस में और ज़्यादा उनके दरमियान खलीज आ गया है और ज़्यादा वो पोल्स अपार्ट नज़र आ रही हैं। पोलराइजेशन और बढ़ गई है और आगे आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आएगी। मुझे इसमें भी कोई डाउट नहीं है और मेरा ख्याल है किसी और को भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो तकारीर हुई, जो जलसे में जो जिस तरह से तकारीर की गई और जिस तर्ज की तकारीर की गई, यकीनन वो एक पारा बढ़ाने वाली, सियासत का पारा बढ़ाने वाली तकारीर थी। फिर उसी का जवाब जो है वो हुकूमती भी जो गुजरा है वो भी पीछे नहीं रहे, चाहे वो पंजाब की हुकूमत की तरफ से रद्द अमल हो या फिर वफाकी हुकूमत की तरफ से रद्द अमल हो। अभी भी एज वी स्पीक चल रहा था कि वो लोग भी बता रहे हैं कि किस तरह से पूरी पीटीआई जो है वो मुल्क दुश्मन एक पूरी जमात जो है वो बन चुकी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की भी मिसालें कल जो हैं वो दी गई हैं। लेकिन नाज़रीन, बहुत सारी बातें इस वक्त, अब एक्चुअली जो सवाल है वो सवाल ये है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये इस वक्त सिचुएशन है जो बन गई है, लेकिन ये सिचुएशन किसकी पैदा करता है, एक्चुअल ये सवाल है। इसके हवाले से भी नाज़रीन दोनों इतराफ़ अपनी अपनी बात कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत का या रियासत का ये मौक़िफ़ है कि ये तमाम तर मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अज़ खुद बिगाड़ा है। इन्होंने एक बयानिया बनाया था इमरान खान साहब के ऑफिस के आउस्टर के बाद से, और वो फिर चलते 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 9 मई तक आया और कल्मिनेशन उसकी 9 मई थी। फिर उसके बाद भी ये बयानिया नीचे नहीं आ रहा, बल्कि उसी तरह से ये इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको और मज़ीद इंटेंस किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। तो ये सब जो किया धरा है ये दरअसल इस बयानिए का है। दूसरी तरफ पीटीआई का भी नाज़रीन उनका ये कहना है कि ये तमाम तर हमारे ऊपर जो कदगनें लगी, हमारे ऊपर जो जबर ढाया गया या जुल्म ढाया गया, उसकी वजह से वो कहते हैं हमारा मैंडेट भी चोरी किया गया, हमारे ऊपर एक दास्तान है जो कि गोया रकम की गई ज्यादतियों की। तो लिहाजा ये इसकी वजह से ये एक नेचुरल रद्द अमल है जो कि आएगा ही। दोनों इतराफ़ के मौक़िफ़ की तो हम नाज़रीन बात करेंगे, लेकिन फैक्चुअल बातों में इतनी बात भी करना ज़रूरी होगी कि अगर एनओसी कल के जलसे के लिए मनसूख नहीं की गई थी, जैसे कि इससे पहले जलसों के लिए कर दी गई थी, तो फिर क्या वजह थी कि पूरे जो इस्लामाबाद पिंडी में जो है वो एक कंटेनर्स का गोया अंबार लगा दिया गया कि जैसे कि ये एक रात पहले से ये तमाम तर सूरत हाल मौजूद थी। पूरे जो ट्विन सिटीज़ थे, एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट्स भी जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। क्या वजह थी कि एनओसी के बावजूद जो है ये माहौल पैदा किया गया था इंतज़ामिया की तरफ से, और अगर एनओसी दे ही दी थी तो फिर उनको आने भी देते, ये माहौल ना पैदा करते। तो क्या जो वहाँ कारकुनान पहुँचे थे उन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद वो एजिटेटेड पहुँचे थे? ये एक वजह है। ये एक सवाल करना इंतज़ामिया से बहरहाल ज़रूरी है, हुकूमत से बहरहाल ज़रूरी है। दूसरी तरफ नाज़रीन पीटीआई से भी ये सवाल करना ज़रूरी है कि आप अपने पाँव पे बार बार गोया कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को बार बार खान साहब इस तमाम तर बयानिए के बावजूद बुला रहे हैं कि हम इनसे बात करना चाहते हैं, हम तो बात ही ताकतवरों से करना चाहते हैं। क्या ताकतवरों से बात हो सकती है जब एक तरफ बांग्लादेश की जो है वो मिसालें दी जा रही हैं और इस तरह का बयानिया बनाया जा रहा है, और मीडिएशन करने वाली बहरहाल हुकूमत ही है। हुकूमत पे और जिस तरह की ज़बान वो कह रहे हैं हुकूमत वाले के हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, क्या इन तमाम तर एतराज़ात के बावजूद और इतने हाइटेंड टेम्परेचर्स के बाद हुकूमत क्या मीडिएट करेगी पीटीआई से, बिटवीन पीटीआई एंड द एस्टेब्लिशमेंट? ये सवाल बहरहाल पीटीआई से भी करना ज़रूरी है। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों करती हूँ, लेकिन बहरहाल नाज़रीन कुछ चीज़ें हैं जलसे की तारीख को लेकर कि यहाँ पर कितनी दफ़ा जलसा प्लान हुआ इस्लामाबाद में और फिर ना हो पाया। 5वीं दफ़ा नाज़रीन ये तमाम तर इफ्स एंड बट्स के बाद आखिरकार पीटीआई का जलसा हुआ। 5 दफ़ा नाज़रीन जलसा मनसूख करने के बाद आखिरकार पीटीआई ने इस्लामाबाद में जलसा कर लिया। इन अहवाल से नुकात देखते चलिएगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीटीआई की जानिब से जलसे के लिए 30 मार्च की तारीख ऐलान किया गया, ताहम इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और जलसा मनसूख हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त ना मिलने पर एक मरतबा फिर से जलसा मनसूख कर दिया। पीटीआई ने 8 जून को F9 पार्क में जलसा करने की इजाज़त तलब की और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 39 मुख्तलिफ शराइत के साथ पीटीआई को जो है वो जलसा करने की इजाज़त दे दी। और पीटीआई ने रवात के मकाम जलसे के लिए मौजू ना होने के बायस ये जलसा भी मुलतवी कर दिया। रवात का जो पहले मकाम दिया गया था, 6 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पीटीआई को तरनौल के मकाम पर जलसा करने की इजाज़त दी। पीटीआई ने जलसे की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू की, ताहम 5 जुलाई को सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की एनओसी मनसूख कर दी गई। जलसे के लिए चौथी दफ़ा पीटीआई की जानिब से 22 अगस्त की तारीख का ऐलान किया गया, लेकिन अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करने के बाद आज़म स्वाति और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जलसा मुलतवी करने का उन्होंने ऐलान कर दिया।
और फिर नाजरीन इसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं, फिर नाजरीन इसमें 5 दफ़ा जलसा मनसूख करने के बाद आखिरकार इस्लामाबाद इंतजामिया की इजाज़त से पीटीआई ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा कर लिया, विच वॉज येस्टरडे। जलसे के दौरान पीटीआई के रहनुमाओं की तकारीर में सख्त लहजा अपनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था 1 से 2 हफ्ते में इमरान खान को कानूनी तौर पर रिहा ना किया गया तो पीटीआई खुद जो है उनको रिहा करवाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यह भी कहना था कि इजाज़त हो या ना हो, तहरीक इंसाफ अगला जलसा लाहौर में होगा। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने खिताब में कहा कि माइनस बानी पीटीआई की सियासत कामयाब नहीं होगी। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, अब ये रिएक्शन है नाजरीन, ने पीटीआई के जलसे के हवाले से गुफ्तगू में कहा कि अवाम ने पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि जलसी 9 मई और रियासत के खिलाफ मनसूबा साजी के जुर्म से बचने के लिए NRO की भीख है। और नाजरीन अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर के रिमार्क्स के ऊपर जो सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ उन्होंने किए थे उस पर गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली। ये भी अभी ताज़ा तरीन इस पर इतला है या अपडेट है। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। मामलात कहाँ जा रहे हैं, किस नहज पर जा रहे हैं और क्या ये इन तमाम लोगों के हक़ में है, क्या हुकूमत के हक़ में है कि मामलात जो है इससे ज़्यादा कशीदा हों, उनके लिए अपोजिशन सड़कों पर उतर आए, और क्या ये पीटीआई के हक़ में है कि जिनके फाउंडर इस वक्त खुद पाबंद सलासल हैं और वो चाहते हैं, वो कंटेंडर्स हैं अगले आने वाली हुकूमत के, या अभी भी प्रेजेंट डे भी वो कहते हैं हम कंटेंडर हैं हुकूमत के, क्या इस तरह से ये हुकूमत ले पाएंगे इस तरह की तलखी बढ़ा के तमाम तर ताकतवरों से? फौरी तौर पर बात करते हैं इस मामले पर और शौकत बसरा साहब मुझे ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम सर आपको। अली गौहर बलोच साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट, अपने तमाम जो हुकूमत का जो इस पे व्यू पॉइंट है वो हमारे साथ रखेंगे अपनी जमात की तरफ से भी। आपको भी बहुत खुश आमदीद अली साहब। शौकत बसरा साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ, क्या चाहते हैं सर आप लोग ये सब करके? हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी और जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसके मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। क्या हम गलत कर रहे हैं? हम तो कोई डील मांग रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप मियां नवाज शरीफ की तरह या दूसरों की तरह आप हमें डील दे दें, हम लोग जद्दा चले जाएं, हम लोग लंदन चले जाएं। हम तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 साल 3 साल हो गए हैं, एक बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो हमें पाकिस्तान का जो आइन है उस पर अमल करना होगा। और पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर मोना बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि तमाम इदारों का क्या रोल होगा। आप मुझे बताइए कि क्या इसमें कोई हमें बता दें कि गलत बात हम चाह रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात आप ये देखें कि आपने सारा जुल्म जबर भी कर लिया, बर्बरियत भी कर ली, आपने तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए पूरे 2.5-3 साल से आपने हमारी पार्टी तोड़ी, निशान छीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, आप लोगों ने कहा कि इमरान खान हिस्ट्री हमारा कोई निशान नहीं लेगा, हमें कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, इंटरनेट बंद कर दिया। और आपने जो वज़ीर-ए-आज़म जिनको बनाना था, आपने किस तरह प्रोटोकॉल के साथ उनको पाकिस्तान में लेकर आए, उनसे कबूतर उड़वाए, वो अदालतें चली गई आपको एयरपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद क्या होता है? लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह हक है। आपने कहा कि अवाम भेड़ बकरियां हैं और हमेशा ये होगा कि जहां हम कहेंगे इमरान अवाम लग जाएंगे। ये 2024 का पाकिस्तान है। लोगों ने बता दिया कि यहाँ पाकिस्तान में अब लोग एक तब्दीली चाहते हैं। बसरा साहब आपकी सारी बातें अपनी जगह, आपने बड़ा एक अच्छी तौर पर अपना केस बिल्ड किया माशाल्लाह, आप बड़े मायानाज वकील भी हैं। ये बताइएगा, बारात और ढोल लेकर आएंगे, खातून को कहना कि मरियम मैं आ रहा हूँ, तुम इंतज़ार करो, मीनारे पाकिस्तान पे इजाज़त दो, बांग्लादेश भूल जाओगी, ये कहा गया। खालिद खुर्शीद फॉर्मर जो CM थे GB के, उन्होंने जर्नैलों के बारे में कितनी नामुनासिब बात की कि हम चला भी नहीं सकते ऑनेस्टली। ये बताइएगा, ये तमाम तर चीज़ें ठीक हैं? आप पब्लिक को मतलब इस तरह से एजिटेट करना चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि बांग्लादेश की मिसाल भूल जाएं लोग? वाकई आप ये चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश में भी क्या हुआ था। बांग्लादेश में ये हुआ था मोना कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं था, वहाँ पे लोगों को हक नहीं दिया जा रहा था। और मैं फिर कह रहा हूँ, अब अवाम से लड़कर ना हुकूमत चला सकते हैं, ना कोई इदारा चल सकता है। इवन आप अगर जंग में भी चले जाए ना, तो जंग फौज नहीं लड़ती, आपकी अवाम लड़ रही होती है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। हमने कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान जो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान में फौज की मेरे से ज्यादा जरूरत है, वो आज भी कहते हैं मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरा। कल लग तो नहीं रहा था। मुझे गुजारिश करने देना मोना, मुझे गुजारिश करने। इतनी गंदी बात उन्होंने की जर्नैलों के बारे में, खालिद खुर्शीद साहब ने बहुत गंदी बात। मेरी बात सुने, उन्होंने अगर कोई जोश खताबत में बात कही है, मुझे तो खैर याद भी नहीं, ज़ाहिर जलसे में वहाँ पे हुई होंगी, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या आज पाकिस्तान में आज 2.5 साल हो गया मोना, आपने हमारे घर की चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, माओ बहनों बेटियों को आपने जेलों में बंद किया,
آپ نے ہمارے کاروبار بند کر دیے. بہت غلط صحیح بات ہے. ایک بات سن لینا, آپ اس کے باوجود آپ نے کل کے جلسے کے دیکھے نا, آپ نے جلسے میں بات کری, کیا ہوا کل جلسے کے اندر؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انٹرو میں سارے حقائق سامنے رکھے. پہلی بات تو آج آپ نے اچھے جو بات کی ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں جلسے کی پہلے تو اجازت نہیں دے رہے, 5 دفعہ آپ نے کینسل کیا. جب آپ نے منت ترلے کیے جا کے خان صاحب کے اندر, انہوں نے بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ خدا کا واسطہ کہ نہ کریں, حالات خراب ہو جائیں گے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے خطبہ نبوت کی بات آتی ہے تو ہماری تو جانے حاضرہ عمران خان صاحب نے تو یو این او کے اندر حضور کی حرمت کا مقدمہ لڑا تھا. وہ انہوں نے وہ جواب دیا تھا اس وقت 22 تاریخ کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے کل پورے اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا. وہ بالکل, میں نے تو خود عرض کیا ہے. آپ دیکھیں, اس کے بعد دیکھیں ٹھیک ہو گیا, لیکن زبان تو موضوع نہیں تھی نا. زبان میں پھر کہہ رہا ہوں چیف آف عوامی اسٹاف میرا خیال ہے کہہ کے عامر عمر صاحب نے کہا. چیف آف عمران خان اس وقت 25 کروڑ کا ملک ہے, اگر 90-95% قوم آپ کے ساتھ کڑی ہے تو کون چیف آف عوامی اسٹاف ہے؟ لیکن آپ ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ اس بات سے ملتی جلتی, آپ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں نا. چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف عوامی اسٹاف یہی ملک کو بچا سکتے ہیں. یہ بیچارے جو irrelevant ہیں, جو صرف اس سیاست کیا کر رہے ہیں. جی علی صاحب, آپ بات کر لیں, آپ بتائیں. بہت انہوں نے زبردست بات کر دی. انہوں نے کہا دو چیفز ہیں جو ملک کو بچا سکتے ہیں. آپ تو مطلب آپ کی کوئی بیچ میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا, آپ کی کوئی. یہ تو غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ چلے انہوں نے وہ مثال دی. دوسرا یہ بھی فرمائیے گا علی صاحب کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے کل سے جو ہے ایک پریس کانفرنسز کی بھرمار ہے جو ہو رہی ہے, اور علی امین گنڈا پور صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی آپ کی جماعت کی طرف سے. وہ یہ کہتے ہیں, دوسری طرف کا یہ موقف ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی, وزیر اعلیٰ پنجاب بھی, کئی مرتبہ خان صاحب کو مطلب بہت ان کے کوئی ذاتی اٹیکس بھی ان پہ کر چکی ہیں, ان کی بیٹی کے حوالے بھی دے چکی ہیں, پیٹرنٹی باتیں بھی کرتی ہیں. تو کہتے ہیں وہ بھی بہت مطلب ایسی زبانیں استعمال کرتی رہی ہیں جلسے جلوس میں. یہ بالکل عام بات ہے, آپ کی طرف سے بھی ہوتی رہی ہیں. تو اپنے اوپر بات آئی تو آپ کیوں اتنا سیریس ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ جو لوگ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہیں وہ لوگ یہ بیٹھ کے پروگرام میں آئین اور قانون کے حوالے دے رہے ہیں اور یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. جو لوگ, جن کا لیڈر یہ کہتا کہ میری اسمبلی میں قانون پاس کرنے کے لیے لوگ بھجوائے جاتے تھے, کہ میں تو مطلب ظاہر ہے کہ وہ اس کے لوگ تھے ہی نہیں, اور وہ مطلب ووٹ چوری کر کے آیا تھا, وہ اب دوسروں کو بتائیں گے کہ پاکستان کا قانون اور آئین کیا ہے. جو پریزیڈنسی میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کے منتیں کرتا تھا کہ میں تا حیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں, وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ پاکستان کا قانون اور آئین کیا ہے. جو لوگ اپنے دھرنوں کے دوران امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے, وہ آج پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ پاکستان کا قانون اور آئین کیا ہے. جن لوگوں کے خلاف 2 سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ اگر ان کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں تو آئین کے فلاں دفعات معطل کرنے پڑیں گے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو آئین اور قانون سمجھائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آئین اور قانون کا بھاشن دے رہے ہیں, اس وقت آئین اور قانون کہاں تھا جس وقت یہ ووٹ چوری کر کے اقتدار کے اوپر قبضہ کر رہے تھے؟ اس وقت آئین اور قانون کہاں تھا جب اگلا الیکشن ای وی ایم مشینوں کے ذریعے ووٹ چوری کرنے کی یہ پلاننگ میں مصروف تھے؟ اس وقت آئین اور قانون کہاں تھا جب صحیح ہو گیا علی صاحب, سیاسی مخالفین آج پہ بھی آ جائے نا, آپ نے بالکل ماضی کا آپ نے ایک بلڈ اپ کیا ہے ان کا تمام. کل کی تقریر پہ آپ لوگ کیوں اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ ان کے اس سوال کا جواب فرمائیے. آپ کی وزیر اعلیٰ بھی وہ کہتے ہیں بہت اس طرح کی باتیں کرتی ہیں خان صاحب کے متعلق. نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ اتنی بےہودہ اور اتنی گھٹیا زبان تو کبھی کسی نے استعمال ہی نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو جلسے کی اجازت ملی ہے اور یہ جو بڑے عرصہ دراز سے ایک پرچار کر رہے تھے کہ ہم تو پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں, ہم تو ایک بڑا مطلب ہے کہ ہم تو ایک بڑی منظم جماعت ہیں اور بڑے ایتھکس ہیں ہمارے کارکنان میں, تو یہ انہوں نے کل کی زبان جو دکھائی ہے, جس طرح سے کہ انہوں نے پاک افواج کے جرنیلوں کے بارے میں گفتگو کی, جس طرح سے اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بےہودہ زبان استعمال کی, جس طرح سے ان کے بلوائیوں نے پھر ایک دفعہ سے اسلام آباد کی پولیس کے اوپر دھاوا بولا اور حملہ کیا, تو یہ ایک بار پھر سے ایکسپوز ہو گئے کہ یہ دوبارہ اگر ان کو
थोड़ी सी भी ढील दी जाएगी तो ये पाकिस्तान की इमलाक के ऊपर एक दफा से फिर से हमलावर। अच्छा, जिस तरह से आप समझते हैं कि ये एक्सपोज हो गए। बट अली साहब एक सवाल गलत नहीं है ना जो अभी वो कर रहे थे कि आप लोगों ने, इंतजामिया ने, आपके जो ज़ेरे हुकूमत है उन्होंने खुद NOC दिया, मनसूख भी नहीं किया, जो पहले घंटों पहले मनसूख कर दिया जाता था पहले, इससे पहले। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर ये कंटेनर्स लगाने की और एक एजिटेट करने की लोगों को क्या जरूरत है? ये फैक्चुअल बात है कि पूरे इस्लामाबाद पिंडी को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था, चोक कर दिया गया था कंटेनर से एक रात पहले से। मैं बिल्कुल आपकी ये बात बड़ा सवाल किया आपने। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब भी इन्होंने कोई जलसा जुलूस किया है, इनकी तारीख ये है, इन्होंने पाकिस्तान में आग लगाई है, इन्होंने पाकिस्तान के मोटरवेज पर आग लगाई है, इन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को पे आग लगाई है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग देने के बावजूद ये लोग रेड जोन में घुसे हैं। तारीख गवाह है कि इन्होंने PTV पर हमला किया है। जब ऐसे तो इनको NOC ना देते, आप जलसा इसका असल हल तो ये था ना, आप इन्हें NOC ना देते। NOC दे के कानूनी तौर पर फिर ब्लॉकेट लगाना, ये तो बात नहीं हुई बनी ना। नहीं, कानूनी तौर पर ब्लॉकेज नहीं, इसका मतलब ये है कि पूरे इस्लामाबाद को आप इनके रहमो करम पे छोड़ दें कि ये फिर हमलावर हो जाए, फिर एक दफा से इस्लामाबाद में जाकर आग लगा दें। जाहिर है हिफाजती, जब आप शर पसंदों को इजाजत देंगे तो फिर आपको हिफाजती दीवारें तो खड़ी करनी पड़ेंगी ना, पाकिस्तान के अवाम को इनके शर से बचाने के लिए, इनकी आग से बचाने के लिए, लोगों को महफूज रखने के लिए। तो फिर अली साहब लोग फिर जलसा का कैसे पहुंचेंगे? जलसा का कैसे पहुंचेंगे जिन्होंने अटेंड करना है? इनके लोग जलसा गाह में रास्ते थे ही तो पहुंचे, और क्या हेलीकॉप्टर के जरिए सारे आ गए। हाँ, ये बात तो है, पहुंचे तो हैं। फिर ये जो लोग सारे आए हुए थे, रुकावटें खड़ी कर लेते, फिर ये आकर दिखाए। हाँ, हिफाजती इक़दामात के लिए शहरियों को और इस्लामाबाद और पिंडी को इनके शर से बचाने के लिए इनको जो जलसागाह की जगह दी थी उसके इर्द गिर्द जरूर हिफाजती इक़दामात किए गए। और मैं इर्द गिर्द नहीं, बहुत बाद में भी सारे एंट्रेंस एग्जिट पॉइंट्स बंद थे, बिल्कुल दूर दराज तक। इन्होंने फिर से कंटेनर पे खड़े होकर अपनी जुबान के इस्तेमाल से फिर इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर हमलावर होकर अपना असल रूप दिखाया और ये बताया कि जब भी आप हमें रियायत देंगे हम पाकिस्तान में फिर एक 9 मई की तारीख दोहराएंगे। अच्छा, ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आपने साबित कर दिया। मैं अली साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक बड़ा जरूरी सवाल भी है मेरे पास आपके लिए कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं हम लाहौर आएंगे और पता नहीं ढोल बारात और पता नहीं क्या क्या कहा है गंडापुर साहब ने कि हम वो लेके आएंगे। अच्छा मुना आलम, बात ये है कि ये इनके पास एक टेप रिकॉर्डर मौजूद है और वो स्टीरियो चला देते हैं जितने तर्जुमान। मैं आती हूँ अली साहब, मैं अली साहब आती हूँ। मैं ये बसरा साहब से मैंने अर्ज किया है, यही सवाल वैसे आपके लिए भी है, उनका पहले जवाब आ जाए। मुना आलम, बात ये है कि वो क्या वाकई आ रहे हैं भी या नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही कह दिया आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप नहीं बोलेंगे। मुना आलम, बात ये है, आज इनको 2-2.5 साल हो गए हैं, इन बेचारों को जो अब काउंसलर बनने के मुतकाबिल नहीं रहे। एक स्टीरियो टेप इनके पास रिकॉर्डर है, वो जो 9 मई किया था, 9 मई में आज भी कहते हैं 9 मई एक बहाना था, तहरीक इंसाफ और इमरान खान निशाना था। आपने ये चूरन बहुत बेच लिया। ये असल में 9 मई के पीछे छुपना बंद कर दें। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, ये लेकर गए अवाम के अंदर। इलेक्शन से बड़ा इशू तो नहीं होता। अवाम ने इनको क्या कहा? उन्होंने कहा भाई फारग हो, निकलो। कौन सा 9 मई? आप लोगों ने एक प्लान करके एक तहरीक इंसाफ को टारगेट करना चाहते हैं। इनकी जनाब कैंपेन भी कर रहे हैं, इनको जनाब पुलिस भी साथ है, लेकिन बेचारे छुपते आवाम के सामने आ नहीं रहे थे। बल्कि आज मैं बताऊं आपको, आज इनका एक MP है, वो गुजरांवाले में बैठा हुआ था, वो बड़ी वायरल हुई है। वो कह रहा था गुलाम दस्तगीर साहब को, सानू की 10 ही सान तो 10 क्वेश्चन का की दसी की दसी है। उन्होंने कहा शादियों पे तो हमें कोई बुलाता नहीं है। अब वो हम जनाजों पे जाते हैं, वहां पे हमको कहता कुछ नहीं, क्योंकि जनाजे होते हैं। ये इनकी हालत है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है, पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। मियां नवाज शरीफ शादियों में नहीं बुलाते। यकीन माने हम इनसे अपना बहस भी नहीं करते। देखिए बहस, मेरे मुंह से बड़ी बात ना निकल जाए। आप बहस करते हैं अपने जो कि मुकाबले वाला होता है, ये दे आर टोटली इररेलेवेंट। अब इनकी हैसियत पता क्या है? जैसे पंजाब में पीपल्स पार्टी है, या कराची या सिंध में MKM थी। आप मियां नवाज शरीफ इनका सबसे बड़ा स्टालवर्ट है। बलोच साहब से पूछिए किसके नाम पे वोट लेते हैं? नवाज शरीफ के नाम पे लेते हैं ना। वो बेचारा बताएं किधर है? मैंने देखा था या वो एक दफा कबूतर उड़ाते देखा था, पाकिस्तान आए थे, उसके बाद उनको तंदूरों को विजिट पे देखा है। देन मैंने ये जलसे जुलूस इनकी छेड़ बन गई है। उनको मैंने देखा था मरी में वो छल्ली खा रहे थे और 3-4 लोगों को फोटो बना रहे थे। अभी बात सारी की थी कि भाई ये हो गया, हमें रुकावटें लगाई गई। मैं मानती हूँ रुकावटें लगाई, मानते हैं जलसा फिर भी बड़ा अजीम और शान था, तो हेलीकॉप्टर से तो नहीं टपके ना लोग। आपके मेरे पास ना फुटेज हैं आपके पास, आप तो खैर तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं।
ایک مارگلا ایونیو پہ ایک راستہ تھا، باقی سب بلاک ہو گئے تھے. وہاں پر کنٹینرز اتنے زیادہ تھے کہ لوگوں نے، میں پھر کہتا ہوں یہ جوش ہے، یہ جنون ہے، یہ لوگوں کی ایک، یہ سمجھ لیں ان کی نا دماغ کام نہیں کر رہے. مینار پاکستان آپ جا رہے ہیں، لوگ سنیں، لوگوں نے بریک پہ جانا ہے، میں نے پھر علی صاحب کی بات سنی. کنٹینرز ہٹائے، ہم اس میں خود شامل تھے. اچھا، ٹریکٹروں سے ہٹائے، اپنے ویگو ڈالوں سے ہٹائے، اور اس کے بعد ہم لوگ جلسہ گاہ تک پہنچے. اور اس کے بعد کیا تھا آپ دیکھ لیں، ایسا سما تھا کہ آپ نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی. میں بلاک کرنے کی آپ کہے گی لاہور کی بات، لاہور جلسہ، لاہور جلسہ کریں گے مینار پاکستان پر. اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو وہ جلسہ ہمارا ہوگا جاتی عمرہ کے سامنے. خیر ہو گئی، پروگرام کے بعد مجھے بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے علی گوہر صاحب، آپ اس کا جواب فرمائیے گا. مینار پاکستان نہیں تو جاتی عمرہ اگلا وینیو ہے جلسے کا. آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. بہت ایک دلچسپ بات پہ ہم نے بریک لی تھی. علی گوہر صاحب آپ اس بات کا جواب فرمائیے گا. اب آپ مینار پاکستان چھوڑیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ رکاوٹیں ڈالیں گے، اور 9 مئی کا ان کا جو ریکارڈ ہے وہ انہوں نے قائم رکھا ہے. تو اگر آپ نے رکاوٹ ڈالی تو جاتی عمرہ کے لیے پھر تیار ہو جائیں. ان کی کوئی بات شروع ہو جائے نا 9 مئی. یہ جو ہے یہ ان کی جب بھی ان کو جلسوں کی اجازت ملی ہے اور جب بھی انہوں نے جلسیاں کی ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں آگ لگائی ہے. یہ ایک جتھا ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک شر پسندوں کا جتھا ہے. اور جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملا ہے، کبھی انہوں نے لاک ڈاؤنز کیے، کبھی انہوں نے دھرنے دیے، کبھی انہوں نے موٹر ویز جلائے، کبھی انہوں نے پشاور کے ریڈیو سٹیشن جلائے، کبھی انہوں نے شہداء کے مجسموں کو توڑا، کبھی انہوں نے ایم ایم عالم کے جہاد کو آگ لگا دی، کبھی انہوں نے سرگودا اور میاں والی کی تنصیبات کو آگ لگا دی. تو یہ شر پسند لوگ ہیں. یہ ٹیپ سنتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، اور کوئی بات کریں، یہ ٹیپ سنتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں قوم کو. اب یہ درمیان میں بول رہے ہیں یہ چورن نہیں دکھے گا، ان کی دم پر پاؤں آیا نا، اب یہ چپ نہیں کریں گے، اب یہ بولیں گے. یہ شر پسندی ہے. میں تو ویسے کہا، میں نے کوئی نیا چورن نکالیں، یہ چورن آپ کا ختم ہو چکا ہے. 8 فروری کو قوم نے جواب دے دیا آپ کو 9 مئی کا. آپ نے میری بات کے درمیان میں بولنا ہے تو پھر آپ بھی بات نہیں کرتے. نہیں کریں بلوچ صاحب، کریں. یہی آپ کی شر پسندی ہے. آپ کی دم پہ ضرور پاؤں آیا ہے. نہیں، ہمیں تو ویسے ہی آپ پہ ترس آتا ہے، یقین مانیں، آیا تھا، ترس آتا ہے کہ آپ لوگ اچھی بلی آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے ساری. علی صاحب کچھ دن پہلے جاتی عمرہ کا یہ جو یہ بول رہے ہیں، یا مینار پاکستان بول رہے ہیں، اب یہ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ اس کا بتائیں نا. اب آپ کی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ آپ کیا ان سے مزید آپ کشیدگی بڑھائیں گے، ان کو روکیں گے؟ جیسے کل میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ آئی ڈونٹ نو، روات کراس کر کے بتائیں، انہوں نے ایک وینیو، ایک خاص جگہ کا نام بولا ہے. یہ پچھلے دنوں انہوں نے کے پی کے میں ایک ضمنی اٹک پل، یس، یہ ان کا 4تھے نمبر پہ ان کا امیدوار آیا. پھر اس کے بعد یہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، یہ پنجاب سے ہر دوسری سیٹ آ رہے ہیں. یہ کس پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں؟ ان کی کے پی کے کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزراء انہی کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کرپشن کے الزامات. ہاں یہ تو ہے ویسے بس یہ جلسہ کرنے آئیں، سوال گندم جواب چلیں، جلسے کی بات کریں. یہ پٹ چکی ہیں ساری باتیں. کے پی میں آپ لوگوں کی نا ایک کے پی کی بات کر لیتے ہیں، کے پی کی بات بہرحال کر لیتے ہیں. جماعت کے پی میں رہ ہی نہیں گئی سوائے تحریک انصاف کے. تیسرا ٹینیور ہے. اگر یہ شر پسندی کریں گے تو ان کا منہ قانون اور آئین کے ذریعے توڑیں گے. اگر یہ شر پسندی کریں گے اور امن جلسہ کریں، تو مینار پاکستان پہ تو نہیں کہہ رہے نا، وہ کب کہہ رہے ہیں شر پسندی؟ مینار پاکستان پہ جلسے کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ نے سنا ہے کل گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ اجازت دے دیں، اور وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں مریم. ان کے جلسوں کی آڑ میں ان کو این آر او نہیں ملنے لگا. یہ بات بڑی کلیئر ہے. یہ جہاں پر مرضی جلسیاں کر لیں، یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں ڈاکو راج کا نفاذ ہے، ڈاکو آزاد پھر رہے ہیں، اور پولیس کو ہمارے گھروں پہ ریڈو پہ لگایا ہوا ہے. میں نہیں علی صاحب، یہ بالکل یہ بات آپ فرمائیے گا. اگر یہ این آر او مانگ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے تو اتنی انہوں نے زبان خراب استعمال کی، وہ تو الٹی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، کہ وہ تو بالکل انہوں نے اور زیادہ تصادم بڑھا دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں. این آر او تو مطلب پلیز کہہ کے یا اپیل کر کے مانگا جاتا ہے نا. این آر او آپ تو ایسی جماعتیں مانگتی ہیں جو عوام میں جانے کے قابل نہیں ہوتی. جب یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ این آر او مانگتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو این آر او مانگتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف کہتے ہیں کہ ہمیں 9 مئی کے واقعات سے چھوڑ دیں،
تو بس پھر یہ اقتدار پر ہمیں بٹھا دے تو ہم پاکستان میں آگ لگانا بلکہ اس کے آگے بھی بات ہے نا. اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو 15 دن کے اندر اندر رہا کریں ورنہ ہم خود کرا لیں گے. ہاں آئیں نا, میں چیلنج کرتا ہوں, ان کے پاس 1 مہینہ ہے, آپ 15 دن چھوڑیں, جائیں یہ اس کو کہیں اپنا میرے بھائی بسرا صاحب کو کہ اسٹوڈیو سے اٹھے جا کے عمران خان کو رہا کروا کے لے کر آئے, توڑے نہ جا کر جیل, بیٹھا کیوں ہے یہ, تو جائیں گے جا کر, ان کو کس نے روکا ہے, ذرا ہمت کرے نا, دست و بازو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑھ کے لگانا بڑی آسان بات ہے, اور مونچھوں کو تاؤ دے لینا بھی بڑی آسان بات ہے. عملی طور پر تو جا کر صبح 7 بجے جا کر NRO مانگتے ہیں اور جلسہ منسوخ کر دیتے ہیں. ان کی پارٹی وہ تو الٹی بات کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں بلکہ وہ ان کو جب اسٹیبلشمنٹ سے پیغام آیا تو ان کو بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک پلیڈ کر کے ان سے کہا گیا خان صاحب سے کہ خدا را آپ اپنا جلسہ منسوخ کریں اور پلیز خان صاحب بات کو سمجھیں, تو وہ سمجھ گئے پھر. ہاں جی دیکھیں نا, یہ تو کہتے تھے کہ ہم NRO نہیں, تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ بھیک ہی مانگ رہے ہیں. ان کو اشارہ ہوا کہ بھائی خبردار آپ نے باؤنڈری کراس نہیں کرنی, تو پھر انہوں نے فوری طور پر جلسہ منسوخ کر دیا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھیک مانگتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو NRO نہیں ملے گا. بتائیں جی بسرا صاحب, آپ NRO کا تجربہ بغل میں چھری منہ پہ رام رام, آپ کی یہ اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے علی صاحب کی طرف سے, آپ کی گالیوں کے آپ کے اس کے پیچھے بھی NRO کی ہی دراصل پکار ہے. NRO وہ لیتے ہیں یہ صحافیوں کو پوچھ رہے ہیں, میں انہی سے پوچھ رہی ہوں علی صاحب NRO مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے, اور کیا ڈبل اسٹریٹجی ہے. حالت یہ ہے کہ سوائے آپ میاں نواز شریف کو مریم کو پریس کانفرنس کوئی صحافی نہیں ہوتا, وہ دونوں باپ بیٹی کانفرنس کرتے ہیں. آج وہ طلال کو دیکھ رہا تھا, طلال کو دیکھ رہا تھا. اصل میں یہ بیچارے اس وقت ذہنی طور پہ اتنے ڈسٹرب ہیں اور انہیں ذہنی دھچکا لگ چکا ہے. ان کو کس بات کا ذہنی دھچکا؟ کہ عوام میں جانے کا قابل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا, سیاستدان کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ عوام سے ہوتا ہے. اگر میں بار بار اپنے بھائی کو کہہ رہا ہوں, ایک منٹ صبر تو کر لیں, اگر میاں نواز شریف, مریم بی بی, شہباز شریف, یہ سب لوگ, اچھا وہ بات جو کر رہے ہیں نا وہ بھی غلط نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے اچکزئی صاحب نے بھی کل یہ بات بولی نا کہ آپ کی پارٹی میں لوگوں کا سپورٹ تو ہے, تنظیم کوئی نہیں ہے. علی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ KP میں آپ کے وزیر اعلیٰ پہ کرپشن کے چارجز, اور دوسری طرف بھی 3 سال ہو گئے ہیں, آپ کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے, آپ کی زبان اچھی نہیں ہے, عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو ہوا کیا؟ آج بھی حالت یہ ہے کہ یہ بیچارے صرف میاں صاحب جو ہے مری جا کے 4 بچوں کے ساتھ چلنے کے ساتھ فوٹو جو آ سکتے ہیں. میرا چیلنج ہے ان کو, یہ حکومت میں ہے نا, انہیں کہیں ہم جلسہ کریں گے مینار پاکستان, یہ 5000 میں بندہ کہیں اکٹھا کر. میں آتی ہوں علی صاحب, لیکن آپ کا ہی سوال میں آگے لے جا رہی ہوں. اچھا آپ نے چیلنج دیا نا, انہوں نے بھی تو آپ کو چیلنج دیا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ توڑیں جیل, آپ کو 15 دن نہیں توڑیں, سنیں آپ کو کہہ رہے ہیں جیل بریک کریں, نکالیں نا خان صاحب کو. کوئی جیل ہم نے توڑنی ہے, چونکہ جیل توڑتے ہیں یا ڈیل وہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے کی تھی. انہوں نے جیل توڑی تھی, وہ یاد ہے آپ کو کہ میاں نواز شریف, انہوں نے کب جیل توڑی تھی؟ میں بتاتا ہوں کس طرح توڑی جاتی ہے جیل. پورا پاکستان سو رہا تھا, میاں نواز شریف نے ڈیل کی, وہ 100 نوکر بھی ساتھ لیے, صندوق بھی ساتھ لیے, جہاز لیے, پتہ لگا جدہ چلے گئے, وہ جیل توڑنا ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ, میں پھر کہہ رہا ہوں, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے؟ ہم ان کی طرح, میں بتا کیا کریں گے, ہم ان کی طرح بالکل ڈیل نہیں کریں گے, ان کی طرح پاؤں نہیں پڑیں گے, ان کی طرح مافیا نہیں مانگیں گے. پھر کیا کریں گے؟ جیل بریک کریں گے؟ نہیں, بالکل جیل بریک نہیں کریں گے. آج عمران, دیکھیں پہلی بات, آج بشرا بیگم جو ہیں وہ غیر قانونی حراست میں ہیں, تمام کیسز ختم ہو گئے ہیں, اور آج میاں نواز جو آج عمران خان ہیں وہ بھی غیر قانونی حراست میں ہیں. مجھے بتائیں کون سے کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے؟ تو ہم ان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے تقاضا کریں گے. ہاں ایک بات ہے, اگر انہوں نے ہمیں مجبور کیا تو کل ان کو پتہ ڈر کس بات کا زیادہ کنٹینر کیوں لگے ہوئے تھے کہ یہ عوام کٹھی ہو گئے, کہیں اڈیالہ جو سنیں اڈیالہ نہ چلے جائیں, کہیں یہ لوگ ڈی چوک میں نہ چلے جائیں. لیکن بلوچ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں, ہم بتا کر آئیں گے, اور اگر آپ نے اسی طرح جھوٹوں مقدموں میں عمران خان صاحب کو جیل میں بند رکھا, اگلا سٹاپ اڈیالہ ہی ہے, اور اس اڈیالہ میں اس وقت تک پر نہیں اٹھیں گے, پرامن بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ پھر خان صاحب کو وہاں سے رہا کروا کے آئیں گے. تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, روک سکو تو روک لو, مینار پاکستان آ رہے ہیں. اگر جلسے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر آپ کو جاتی عمرہ سے نہیں نکلنے دیں گے, یاد رکھیے گا. گل بد گئی ہے علی صاحب. آپ مینار پاکستان آئیں یا جہاں پر مرضی آئیں,
آپ کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جب بھی قانون توڑیں گے تو آپ کو ہمیں پتہ ہے وہ آپ نے ٹک ٹاک پر آئی جی رکھا ہوا ہے پنجاب کے اندر. لگ پتہ جائے گا ہمارے گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کروانا, ہمیں گرفتار کروانا, علی صاحب کا جواب آ جائے. اب ان کی ٹرن ہے. علی صاحب گو اہیڈ, آپ کی باری. علی صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم خاتون ہونے کا ان کو جو ہے کوئی ان کا وہی لحاظ آپ لوگ کر لیں. اب ان کو بلا وجہ بغیر کسی مقدمے کے آپ لوگوں نے پابند سلاسل رکھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو بشرا بی بی کے لیے وہ پنکی پیرنی نے آنا ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ یہ کس طرح پورے پنجاب بیٹھ کے سودا کرتی تھی, کس طرح سے 6-6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتی تھی. آپ ان کو غیر سیاسی کہتی ہیں؟ پورے پاکستان پہ ہر ادارے میں انہوں نے مداخلت کی ہے. تو آپ مقدمہ بنائے نا علی صاحب, یہ تو نہیں نا, یہ تو ٹاک شو والی باتیں ہو گئی. جو وہ آڈیوز آئیں وہ جس کو اپنی پارٹی کے بندے کو جھاڑ رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ بھائی تم نے چیک کیوں کی ہے, تم نے تصویریں کیوں بنائی ہیں, تم ہوتے کون؟ ہاں وہ ایک ان کا بالکل ایک گھر کا کیئر ٹیکر تھا. بات بتاؤں, کبھی آپ نے مریم صفدر کی گفتگو چلا دیں, اب سننے کے قابل نہیں ہے چونکہ ان کا تجربہ کس چیز میں ہے, لوگوں کی ویڈیوز ریکارڈ کرنا اور آڈیو ریکارڈ کرنا. علی صاحب کی بات آ جائے جی. لے کر آتے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں مقدمہ پوچھا جا رہا ہے. علی صاحب یہ بتائیے, علی بھائی آپ نے تو یہ کہہ رہے ہیں ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں, نہ ہمیں کوئی شادیوں پہ بلاتا ہے, یہاں بیٹھ کے اب زور لگائی جا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کتنے نے بھائی, اپنا بلوچ صاحب جواب میاں نواز شریف صاحب جن کو لے کر آئے تھے کہ میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا, انہوں وزیر اعظم بناواں گے, کبوتر اڑاواں گے, طوطے اڑاواں گے, کہاں ہیں وہ؟ مجھے یہ بتائیں پہلے آپ ایک زرداری صاحب پہ باری کے نعرے لگاتے پھر وہ ذاتی بات ہے, اور سیاست کی بات کر لیں. ہمیں پتہ ہے اب آپ کو صرف لطیفے آتے ہیں یا ذاتی گفتگو آتی ہے. ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس عوام میں جانے کے آپ قابل ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کے جلسوں میں کیوں نہ, پھر وہی بات, عمران خان آپ کے لیے خوف بن چکا ہے, رات کو آپ کو خوابوں میں ڈراتا ہے. سنا میاں صاحب ڈرتے ہیں, انہی کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے. بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین واپس آتے ہیں, ہمارے پاس اس پر گورنر کے پی فیصل کنڈی صاحب ہوں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی اس ایکسکلوزیو نشست میں ہمیں بریک کے اس پار جوائن کیا ہے جناب فیصل کریم کنڈی نے, گورنر خیبر پختونخوا, اور اب سے کچھ دیر پہلے بھی آپ نے ٹاک کی ہے. گورنر صاحب آپ کو خوش آمدید بہت بہت. کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ آپ کے اپنے حلقے کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب, انہوں نے اب بہت میرا خیال ہے خطرناک ترین الٹیمیٹم کل دے دیا ہے. تو آپ لوگ بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے آپ سٹالورٹ ہیں, پیپلز پارٹی بھی موجودہ حالات میں آپ کے بھی بہت سارے اختلافات آپ لوگوں نے, ہمارے اپنے اس پروگرام میں پیپلز پارٹی کے بڑے سٹالورٹس آپ کے چانڈیو صاحب, شرمیلا صاحبہ اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے خلاف. تو آپ کا بھی وہ کوئی آپ پہ تکیہ کرے پیپلز پارٹی پہ یہ لوگ کہ کوئی شاید آپ کی بھی یہ رفاقت ٹوٹ جائے اگر وفاقی حکومت کے ساتھ, تو پی ٹی آئی والے آپ کے اوپر بھی تھوڑے اپنے ہوپ جو ہیں یا امیدیں جو ہیں وہ پن کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اتحادی حکومتوں میں اختلافات ہوتے بھی رہتے ہیں اور وہ آپس میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں. کچھ موقعوں پہ آپ اکٹھے ہوتے ہیں, کچھ موقعوں پہ آپ کے اختلافات ہوتے ہیں. ماضی میں 2008 سے دیر تک ہماری حکومت تھی, اس میں ہمارے ساتھ اتحادی تھے, کچھ چلے جاتے تھے, کچھ آ جاتے تھے, چیزیں تھی. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کمیٹیز بنی ہیں, آپس میں بیٹھتی ہیں, مسائل کے حل کے لیے بیٹھتی ہیں, تو بہت سی چیزوں پہ مسائل حل ہو رہے ہیں. کچھ میں ہمارے اختلافات ہیں. ہم دو مختلف مینوفیسٹو سے پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں, مختلف مینوفیسٹو ہیں, مختلف چیزیں ہیں, کامن چیزیں بھی ہیں. کہیں پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ڈائریکٹ کلیش بھی ہے. اب وہ پی ایم ایل این کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سی ایم ہے اور پرائم منسٹر ہے پنجاب میں, تو ہمیں اکاموڈیٹ کریں گے. ہم کہتے ہیں ہماری وجہ سے حکومت چل رہی ہے. جی پنجاب میں خاصا ایک ہے, پنجاب میں بھی ہے. مین تو پنجاب ہی ہے نا. اب کے پی میں تو آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا مطلب اس میں بالکل. سندھ میں بھی کہتے ہیں کہ وہ کوئی فنڈز وغیرہ پہ اکثر کہتے رہتے ہیں, ترقیاتی منصوبوں میں وفاق کو اکثر کہا جاتا ہے. ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ریلیز بھی ہو جاتی ہیں, وہ بھی ہوتی ہیں. تو لیٹس سی ہم اس حد تک نہیں پہنچے کہ ہم ایک دوسرے سے رائے جدا کر لیں. بہت اہم آپ کی طرف سے یہ تو پالیسی سٹیٹمنٹ آ گئی. نہیں اختلاف ہیں لیکن اتنے بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی آج کل کہہ دیں کہ ہم بالکل آپ سے جدا ہو گئے. سے بہت ہی اہم واقعی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن گورنر صاحب اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اب یہ چیف منسٹر گنڈا پور صاحب تو خاصے ایجیٹیٹڈ تھے کل.
دیکھیں ایز اے پشتون میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ بات اگر یہ ہو تو مجھے بھی بہت زیادہ اس تقریر پہ شرم آئی. بہت سے وہاں پر ایک پشتون اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے, محمود خان چکزئی, شاید اس کو بھی شرم آئی ہوگی کہ پشتونوں کے گھروں کی یہ روایت نہیں ہے کہ آپ اپنی خواتین کے ساتھ اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں گھروں میں. انہوں نے میڈیا کی خواتین کے متعلق یا اور چیزوں کے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے یا سی ایم پنجاب کے اوپر کی ہے, تو آپ گھروں میں آپ کی یہ تربیت ہے, یہ تو آپ کے گھر کی تربیت اور کی پولیٹیکل تربیت بتا رہی ہے. اور محمود خان چکزئی تو اپنے آپ کو پشتونوں کا چیمپئن کہتا ہے. بالکل, وہ تو ہیں ہی, بلکہ نیشنلسٹ لیڈر ہیں بہت. تو وہ اپنے اس چیز کو انڈورس کرتا ہے. وہ تو لر اور بر کی بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں, اور پشتون اور مطلب ہے کہ غیرت کی بات کرتے ہیں. اور کل محمود خان چکزئی کی غیرت کہاں پر تھی جب یہ تقریر ہو رہی تھی؟ ان کے ہی اس میں. تو ہمارے اچھا, آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ تنقید میں شامل کر رہے ہیں بھائی, اگر میں ایک پلیٹ فارم بیٹھا ہوں, میرے پارٹی کا چیئرمین, میرے پارٹی کے باقی لیڈران, میرے اتحادی بیٹھو اور میں غلط بیان دے رہا ہوں اور ایک ایسی چیز پہ دے رہا ہوں, کیا محمود خان آپ کا مقصد ہے دراصل جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے چیف منسٹر پنجاب یا میڈیا پہ کیا میڈیا کے صحافیوں پہ, اگر یہ ہمارے اوپر ہم ایسی باتیں خدا نہ خاصہ کرتے, پتہ نہیں ابھی آپ لوگوں نے سڑکوں پہ نکلے ہوتے اور ڈنڈے اٹھا کے آپ کو لگتا ہے کہ صحافیوں کو باقاعدہ احتجاج کرنا چاہیے اس کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں احتجاج میں نہیں کہوں میں کوئی ان کو اکسار ہوں کہ آپ احتجاج کریں, بٹ یہ بہت ہی بیلو دی بیلٹ بات ہے کہ آپ نے جس قسم کی باتیں کی ہیں. آپ نے ارشد شریف کی اگر بات کی ہے, اس کا جب سٹوری کھلے گی تو کیا پتہ اس کے اندر آپ موصوف صاحب خود بھی بیچ میں شامل ہوں. اچھا, مطلب دیکھیں اب تک کوئی یہ تو آپ بہت انکشاف کر رہے ہیں. کوئی ایتھینٹک خبر اس وقت ارشد شریف میرے اپنے بھی جو ہے بڑے قریبی, اللہ جنت بخشے, بالکل ہم سب کے بہت قریب, لیکن کوئی ایتھینٹک خبر نہیں ہے. لیکن جب کھرا جب جائے گا تو کیا پتا کے پی کی طرف جائے, اور کے پی کی ایئرپورٹ سے گئے ہیں نا, پشاور ایئرپورٹ سے گئے ہیں نا. جی جی, پشاور ایئرپورٹ میں حکومت کس کی؟ مراد سعید صاحب کا بھی نام کوئی ایک جگہ آیا. پشاور میں کس کی حکومت تھی؟ کے پی پہ, ظاہر پی ٹی آئی. بہت سی چیزیں انکشاف ہوں گی. یہ اپنے آپ کو اس چیز سے ایسے قسم کے بیانات دینے کہ میں کہتا ہوں ارشد شریف کے بالکل اگر شہادت میں کوئی ملوث اس کو سزا ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. لیکن ایسے بیانات دینے کے سے آپ یہ نہ کہیں کہ جو ہے وہ, اب میں آپ کو مثال دوں, ہمارے جو ان کے صوبائی وزیر تھے, ٹھیک ہے, اسرار گنڈاپور جو شہید ہوئے, سب سے پہلے موصوف صاحب کے بھائی, سی ایم صاحب کے بھائی وہاں پر پہنچے موقع پہ, اور پھر اسرار گنڈاپور کے بھائی نے موصوف کے اوپر اور اس کے بھائی کے اوپر ایف آئی آر کاٹی کہ اس کے شہادت میں ملوث ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے جانے سے یا اس قسم کے بیانات دینے سے آپ یہ نہیں کہتے کہ بے رضا ہو جائیں گے. شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس میں جو ملوث ہوگا اس کو بالکل سزا ہونی چاہیے. اس ملک میں المیہ یہ ہے, اگر 9 مئی والوں کی سزا ہو جاتی تو آج یہ دوسرا 9 مئی والا ٹریلر نہ چلتا. یہ بتائیں گورنر صاحب کہ آپ بطور گورنر کیا کر سکتے ہیں, چونکہ آپ کی طرف سے کئی مرتبہ پہلے بھی ہمارے اس پروگرام پہ بھی آپ نے بہت اختلافات اٹھائے گنڈاپور صاحب کی طرف. آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کوئی رات کو کوئی ڈپلومیسی بیک ڈور بھی کرتے ہیں, اپنی پارٹی کا بھی یہ جو بھروسہ ہے وہ توڑ رہے ہیں, خان صاحب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, یہ طالبان کو بھی ان کو وہاں پر پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کو پھلتے پھلاتے ہیں ان کو. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں بطور گورنر؟ کین یو ڈو سم تھنگ کانسٹیٹیوشنلی اگینسٹ ہم, یا صرف بیانات ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ 18 امنڈمنٹ کے بعد اختیارات صوبے کے پاس ہوتے ہیں, سی ایم سندھ کیا کر رہا ہے, موبائل چوری ہو رہے ہیں, رازدانی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ باتیں آپ لوگ ٹی وی پہ کرتے ہیں. بالکل. 18 امنڈمنٹ کے بعد جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ صوبے کے پاس ہے. اس وقت صوبائی وزیر اعلیٰ کے گھر کی یہ پوزیشن ہے کہ وہاں سے انہی کے علاقے سے وہ جو ریجن آپ دیکھیں گے نا, آپ کسی سے پوچھیں کون ہے, جج اغوا ہوتا ہے تو انہی کے پڑوس سے اغوا ہوتا ہے, ججوں پہ فائرنگ ہوتی ہے تو انہی کے پڑوس سے ہوتی ہے, اگر کوئی کرنل یا نادرہ کے آفیسرز اغوا ہوتے ہیں تو ان کے گاؤں سے ہوتے ہیں. تو سب کچھ ان کے گاؤں, ان کے علاقے سے کیوں ہوتے ہیں؟ ڈی آئی خان سے. ٹھیک ہے, ڈی آئی خان اسپیسیفک ان کے گاؤں سے, ان کے گاؤں سے. اچھا, اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کا بھی حلقہ ہے ویسے تو؟ دیکھیں, پولیس ان کے ساتھ ہے, اگر ان کی پولیس ناکام ہو چکی ہے, اگر وہ اس میں نہیں ہے تو فیڈرل سے امداد مانگے, جیسے سندھ میں رینجرز مانگتے ہیں تو آپ بھی مانگ دیں. اگر اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ وہ نو گو ایریا بن گیا ہے, شام سے پہلے ملیٹنٹس آ جاتے ہیں کیونکہ لے کے ہائی ویز بلاک کرتے ہیں, تلاشیاں لیتے ہیں, کسی سیول سرونٹ کو دے جس پاس آفیشیل کارڈ ہے اس کو اغوا کر لیتے ہیں. اچھا, اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹانک جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے اس میں, جس میں ان کا اپنا ایم این اے اور ایم پی اے پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, اسی ڈسٹرکٹ میں اب یہ پوزیشن ہے کہ افسرانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے دفاتر بند کر لیں, آپ یہاں پہ نہ آیا کریں, اپنی گاڑیوں میں بھی نہ آیا کریں, سرکاری نمبر پلیٹ بھی استعمال کریں. یہ تو ان کی پوزیشن ہے, لا اینڈ آرڈر کنٹرول کریں میں ناکام ہوں. صرف میں ڈی خان کی نہیں کر رہا ہوں, یہ پورے ساؤتھ کی. اتنی بات آپ کی صحیح ہے, ظاہر ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر کو لے کر جو تمام استحقاق ہے وہ سی ایم کا ہے, لیکن آپ بطور گورنر آپ نے نہیں کہا کچھ روز پہلے کہ یہ تو اپنا کانفیڈنس بھی کھو چکے ہیں اسمبلی میں؟ وہ تو دیکھیں پارلیمنٹ, یہ صرف بیانات ہیں فی الحال. دیکھیں میرا کام, کیا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں میں ایک آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوں, کوئی غلط کام کریں گے, کل انہوں نے ایک سمری بھیجی ہے ایڈوائزر کی,
کہ ہمیں ایڈوائزر لے کے میں نے مزید کابینہ بڑھانا چاہتے ہیں. میں کہا کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ 5 ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں, 6 نہیں رکھ سکتے ہیں, تو لہٰذا آپ کانسٹیٹیوشن پڑھ کے آئیں. ٹھیک ہے, آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایڈوائزر رکھیں. میں نے اسمبلی نے کل ریجیکٹ کی ہے کہ میں جب تک بیٹھوں میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا, میں کوئی آپ کا غیر آئینی اور قانونی چیز کو سپورٹ نہیں کروں گا. صحیح ہو گیا. جہاں تک میں نے ووٹ آف کانفیڈنس کیا, دیکھیں 2 اکثریت والا وزیر اعلیٰ ہے, اسمبلی جان سے ڈر رہا ہے. 4 دفعہ اجلاس ملتوی ہوگی, اب سنیں کہ 28 سپتمبر کو کر دیا ہے, پتہ نہیں وہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے اپنی اسمبلی کے اوپر, اعتماد نہیں ہے. تو میں اسی لیے کہ مشورہ دے رہا ہوں برادرانہ طور پہ, اعتماد کا ووٹ لے لیں. کیوں بھاگ رہے ہیں دائیں بائیں کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں تو آپ بولیں گے تو وہ لیں گے نا ووٹ, آپ فارملی ان کو بولیں. اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ وہ ہو چکے ہیں تو آپ بول دیں. فارملی کا بھی شاید وقت بہت قریب ہے. اچھا, یہ تو آپ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے آپ کی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ جلد ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے چیف منسٹر گنڈا صاحب کو کہہ سکتے ہیں. کیا پتہ اس سے پہلے عدم اعتماد آ جائے. ہاں اچھا, عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے. کیا اتنے نمبرز ہیں اپوزیشن الائنس کے پاس, یا ان کا فارورڈ بلاک جس کی ہم باتیں سن رہے تھے وہ استعمال ہوگا؟ مطلب ہے کہ کون سا پشتون کل کے بیان کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر کوئی غیرت مند پشتون سے کھڑا ہوگا تو بتائیں کہ آپ اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ اپنے گھروں میں یہ سلوک کرتے ہیں, یا کہہ دیں کہ ہم یہ سلوک کرتے ہیں اور جو اس نے باتیں کی ہیں, پھر تو ہم کہیں گے کہ آپ بڑے مطلب ہے کہ ہم ان کو کیا ٹی وی میں ان کی والا بات. اچھا, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی کافی ایک اہمیت اختیار ہو جاتی ہے, بلکہ میں نے آپ سے خود بھی یہ والی بات میں نے عرض کی تھی ایک مطلب انفارمل کانورزیشن کہ کیا واقعی, کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ گورنرشپ کے لیے وہ ایک کنٹینڈر تھے کے پی کے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تب تو وہ وفاق کے ساتھ آ جائے گی جے یو آئی باضابطہ طور پر. اگر ایسا نہیں ہوتا تو جے یو آئی سے آپ کٹی سمجھیں, اور جے یو آئی اگر آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو اپوزیشن الائنس کیسے کامیاب ہوگا؟ مجھے پارٹی نے پہلے بہت سے عہدوں میں نوازا ہے. یہ پارٹی کی میرے پاس امانت ہے. پارٹی اس طرح 100 گورنرشپ مجھ سے مانگے میں اس کو دینے کو تیار ہوں. کوئی میں اس کا چمڑا تو نہیں ہوں, یہ میرے کوئی تاحیات تو نہیں ہے. یہ ہمارے لیے چیزیں نہیں ہیں, یہ پارٹی کی امانت ہے. پریشن زرداری صاحب کی, بلاول صاحب کی امانت ہے. جب ان کو چاہے, آج چاہیے, کل چاہیے, پرسوں چاہیے, آئی ایم ریڈی فار دیٹ. یہ تو آپ نے یہ بھی بڑی اہم بات کی. لیکن آج کل صرف جو ہے مجھے پی ٹی آئی کا جو سیاسی مسیح ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان ہے. پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہمیں اس گرداب سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہی نکال سکتے ہیں. یہ بھی آپ ایک اہم میں سمجھتی ہوں سیاسی تجزیہ آپ نہیں سمجھتی کہ وہ جب مولانا صاحب گلی کے سرے پہ کھڑے ہوتے ہیں, فون کرتے ہیں کہ ہم حاضر ہو سکتے ہیں, کہتے ہیں آ جائیں, فوراً پہنچ جاتے ہیں مولانا صاحب کے در پہ. اب یہ پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں مولانا صاحب کے متعلق؟ جو پرانے نام سے پکارتے تھے وہی ہیں کہ کوئی حضرت مولانا کہتے ہیں؟ بتا دیں اپنا, وہ تو بتا دیں کہ ان کا اب نظریہ کیا چینج ہو گیا کہ وہی ہے. وہ بات صحیح ہے آپ کی, مولانا صاحب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی بھی کوششیں کم نہیں ہیں ماشاءاللہ. زرداری صاحب بھی ملے ہیں. نہیں, ہم تو دیکھیں, آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بھی جو بچت ہے وہ مولانا صاحب کی ہے ساتھ میں. ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم نے ہمیشہ ڈائیلاگ سی پالیٹکس کی ہے, ہم نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کی ہے. وہ بھی یہی کہہ سکتے ہیں. کون؟ پی ٹی آئی والے, کہ ہم لوگ بھی تو ڈائیلاگ کر رہے ہیں. مولانا صاحب میرا ڈائریکٹ مخالف ہے. کبھی آپ نے مجھ سے سنا کہ مولانا صاحب کے متعلق میں نے وہ باتیں کی ہوں جو عمران خان سے لے کے ان کے ورکر تک کیا کہتے تھے, ٹرولنگ کرتے تھے, کیا کیا باتیں کرتے تھے. صحیح, کہ ان کو مولانا کہنا بھی جو ہے نا کفر ہے, پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں آپ میرے سیاسی مسیح ہیں, جمہوریت بہترین انتقام, اسی کو کہتے ہیں کہ آج سارے جو یوتھ جو ہیں, آئی ایس ایف ہے یا پی ٹی آئی ہے, اس کا ہر ورکر سے لے کے لیڈر تک, عمران خان تک, آج مولانا صاحب کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے سیاسی مسیح ہیں, اب اس سیاسی گرداب سے آپ ہی نکال سکتے ہیں. باقی اور مولانا صاحب نہیں مان رہے. جب بھی مولانا صاحب یا چکزئی صاحب یا مینگل صاحب ہمارے ساتھ اتحاد کرتے تھے, یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے یا چمک کے ذریعے جاتے ہیں یا فون کال کے ذریعے جاتے ہیں. تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اس طریقے سے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں پولیٹیکل لوگ انڈرلاگز ہوتے ہیں. تو آج یہ بتائیں نا کیا کیا انہوں نے, یہ بتائیں گورنر کنڈی صاحب, فوجی ٹرائل ہونا چاہیے پھر خان صاحب کا, وہ کہہ رہے ہیں 100% ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. یس, آئی ایگری ود اٹ. آپ ایک پولیٹیشین کا, ایک فارمر پرائم منسٹر کا فوجی ٹرائل ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا. آپ نے پارٹی کسی لیڈر سے سنا کہ آپ جا کر جی ایچ کیو پہ حملہ کریں؟ آپ جا کر اپنے قلعوں پہ اپنے جو آپ کے شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے شہادتیں قبول کی ہیں, ان کے جا کے مجسموں کو جو ہے اس کی بے حرمتی کریں؟ آپ جا کے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کریں, آپ سرکاری املاک پہ حملہ کریں, سب کچھ جلا دیں, مطلب کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں. کہنے کا مقصد یہ, وہ کہتے ہیں یہ تمام تر کیسز گئے ہوئے ہیں نا, آپ لوگ لے کر عدالتوں میں, تو عدالتیں سزائیں دیں. دیکھیں, پرابلم اس ملک کا المیہ یہی ہے کہ یہ ملک ہمیشہ نظریہ ضرورت کی طرح چلتا ہے. سزا جزا نہیں ہوتی. جب اگر 9 مئی کی سزا ہوتی تو کل ان میں جرأت نہ ہوتی کہ ایسی تقریریں کرتے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ خلائی مخلوق نہیں آئی تھی, یہ افغانستان یا ہندوستان سے مخلوق نہیں آئی تھی. یہی عمران کہہ رہا تھا ہائی کورٹ میں, اس اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب میرے ساتھ ایسا ہوگا تو ایسی چیز ہوگی, اور میرے بعد یہ کمیٹی ہوگی, یہ میرے افلاطون ہوں گے. بالکل کہا تھا. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اتنا کلیئر کٹ ایویڈنس ہے تو وہ عدالتیں ان کو پھر کنوکٹ کریں, ان کو کنوکٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس ملک کا المیہ ہے نا, 45 سال بعد شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملا ہے. ٹھیک ہے, 45 سال بعد شیخ ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتا ہے؟ پتہ نہیں. بالکل.
اب سوری کہہ دیں گے ہم نے عدالتی قتل ہو گیا بس ٹھیک ہے. مطلب یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی. دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی, جب تک ملک میں ٹائم پہ سزا نہیں ملے گی, 45 سال بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو انصاف ملتا ہے تو آپ کہیں گے 45 سال بعد 9 مئی کا فیصلہ ہوگا. ہم کہتے ہیں جو بھی ہیں اسپیڈی ٹرائل ہو, چاہے اس میں میں ملوث ہوں, آپ ہیں. اسپیڈی ٹرائل تو سب ایک بات ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوجی عدالتوں میں بھی ٹرائل کے فوجی املاک کے اوپر اگر آپ نے حملے کیے ہیں, اس میں کون سی سیول جگہوں پہ حملے ہوئے ہیں؟ اور کمانڈر ہاؤس پہ ہوئے ہیں, قلعوں پہ ہوئے ہیں, اس پہ مطلب ہے کہ GHQ پہ حملہ آور ہوئے ہیں. کیا کچھ انہوں نے کیا؟ ان کے تو ٹارگیٹ یہ تھے نا, فوجی تنصیبات کو لے کر. یہ ان کے ٹارگیٹ تھے نا. کل جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی, جو شہید ہوئے ہیں, ان کا کیا قصور ہے جن کے مجسمے آپ نے توڑے ہیں؟ اچھا یہ فرمائیے گا کہ پھر اب مذاکرات کو تو پھر کمپلیٹ نو ہو گیا, کیونکہ زرداری صاحب پہ ہمیشہ کہتے تھے نا وہ ریکنسیلیشن کے چیمپئن ہیں پریزیڈنٹ زرداری, تو گویا یہ کہ وہ کوئی مے بی کوئی راہیں ہموار کر سکتے ہیں PTI کے لیے. اب ایسے کمپلیٹ نو ہے آپ کی طرف سے؟ ایبسلیوٹلی نوٹ ہے. اگر پولیٹیکل پارٹی بنے گی تو اس کے ساتھ مذاکرات. مجھے تو آج تک ابھی تک اس پہ یہ نہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہے, تو ایک جمگٹا ہے اور اکٹھے ہوئے ہیں. کون سی پولیٹیکل, ان میں کون سے, آپ مجھے ایک پولیٹیکل ویژن ان کو بتا دیں گے. تو پھر آپ لوگوں نے کیوں کہا تھا کہ آئے ہم آپ کے ساتھ گورنمنٹ بناتے ہیں, جب 8 فروری کو کوئی پیپلز پارٹی نے کہا تو تھا, آفر تو تھی. ناٹ آفیشلی, نو, بالکل آپ غلط انفارمیشن ہے. آفیشلی نہیں, لیکن ملاقاتیں ہوئی تھیں. کوئی ملاقات کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوئی تھی. کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. آپ نے کبھی ان کو آفر نہیں کیا؟ دیکھیں میرا اگر آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے, فار ایگزامپل ایک ذاتی تعلق ہے, اور میں آپ سے ملا ہوں اور ایک ایسے کیفے پہ یا ریسٹورنٹ پہ ایسے کوئی بات چیت ہوئی ہو, کوئی آفیشل نہیں تھی. ہمارا ساتھ رکنی ایک کمیٹی بنی تھی, اس کے ذریعے سب کچھ ہونا تھا. ان کے ساتھ نہ کسی نے رابطہ کیا اور نہ ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. ہماری کوئی خواہش نہیں تھی کہ ہم PTI کے ساتھ حکومت بنائیں. اچھا یہ بڑی آپ نے ایک اہم بات کی ہے کہ آپ کی کبھی ایسی نمبر یہ ان کے زیادہ تھے نا, تو ہم کوئی ان کی منتیں کریں کہ آپ آ کے, کیونکہ ان کو پھر بھی ضرورت تھی نا, نمبر اتنے تو نہیں تھے کہ وہ سمپل میجورٹی کر لیتے. ہاں وہ آپ سے کرتے, لیکن وہ کہتے ہیں الٹا کہ آپ لوگوں نے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے بنانی ہے تو ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم منتیں کرتے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. نمبر ان کے زیادہ ہیں, انہیں ہمیں ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہم ان کو کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ الٹا ہونے کے باوجود آپ لوگ کرتے تھے, آپ تردید کر رہے ہیں. یار ان کی کون سی بات ہے؟ صحیح ہو گیا. چلیں ناظرین, ایکسکلوسیو ورڈز آف گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.